बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं हूं जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, जैसा कि 27 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं जो महाजरीन जम्मू कश्मीर की जो सीटें अलाट की गई हैं रावलपिंडी में LA-43 हल्का वादी 4 में। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मुत्तफ़िका मोहम्मद यासीन लोन। इनसे हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि अगर ये मुंतखब होते हैं तो इनकी क्या तरजीहात होंगी, जो यहाँ पे बसने वाले जो महाजरीन हैं उनको क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं। हमारे साथ रहिएगा। 27 जुलाई को जो ऐलान हो गया है, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन हो पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होंगे जी, क्योंकि इलेक्शन कानून के मुताबिक एक दिन 27 जुलाई से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इंशाअल्लाह 27 जुलाई को इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल नामजदगी हर चीज़ निशान अलाट कर दिए हैं। तो अब तकरीबन 20-22 दिन रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। अच्छा यासीन साहब, सबसे पहले ये बताएं कि अगर माजी की बात की जाए तो ये जो सीटें हैं महाजरीन जम्मू कश्मीर की, तो इसमें हमने हमेशा से यही देखा कि पैराशूटर ही लाए गए। यानी कि ये मेरी नज़र में फ़र्स्ट टाइम है कि आप जो लोकल सतह पे यहाँ के वोटर भी हैं, मकामी यहीं के हैं, महाजरीन जम्मू कश्मीर हैं, आपका एक ख़ानदान आबा व अजदाद यहीं पे मुकीम है, तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा उम्मीदवार चूज़ किया जो मकामी लोकल सतह पे यानी आम आवाम में से उठाया। इसको आप कैसे देखते हैं? बट सब बात यह है कि हमेशा से जब से इलेक्शन कश्मीर के हो रहे हैं, हमने जो भी पार्टी ने बंदा नामजद किया, पहले तो खैर पार्टियाँ वहाँ नहीं थी, ये बाद में बनी हैं, जब भी क्योंकि हताहत होता था हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उनके साथ सरदार कयूम साहब के साथ, तो हम हमेशा उन्हीं के उम्मीदवार की हिमायत करते थे जो भी वहाँ से आता था। फिर वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में बनी, उसके बाद हम जो भी पार्टी उम्मीदवार लेके आती थी हम उसकी हिमायत करते थे, क्योंकि पार्टी ने उसको नामज़द किया होता था, लेकिन वो होता पैराशूट था। ठीक है, अब अल्लाह के करम से इस दफ़ा तकरीबन कोई 1.5 साल पहले हम जितने वैली 4 के माजरीन थे हमने मीटिंग की, उसमें तकरीबन 60-70 कारकुन थे मुस्लिम लीग नून के। सब ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि इस दफ़ा माजीन में से लोकल सतह पे कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर पार्टी किसी और को देगी टिकट तो फिर हम मज़ामत करेंगे, इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। नहीं, बाइकाट नहीं करेंगे, मज़ामत करेंगे, पार्टी से एहतजाज करेंगे कि हर दफ़ा हम बाहर से ले आते हैं, वो बाहर इलेक्शन लड़ के वो चला जाता है, पीछे हमें मसाइल लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों के पास जाते हैं वोट के लिए। ठीक है, कैंडिडेट बाहर से जो कैंडिडेट आ रहे उनको लेके जाते थे। ठीक है, फिर हमें भी सुननी पड़ती थी, उनके काम नहीं होते थे, कैंडिडेट गायब हो जाते थे। अब इस दफ़ा हमने जितनी मुस्लिम लीग नून की पार्टी थी उसने फ़ैसला किया, आज़ाद कश्मीर की तंजीम ने, कि हमने इस दफ़ा अपने में से किसी कारकुन को लेके आना है। फिर मुश्तरका फ़ैसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब दोस्तों ने मुझे कहा आप इलेक्शन लड़ें कश्मीर का, हम सब आपके साथ हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से हमने टिकट अप्लाई किया। ठीक है, टिकट पार्टी ने हमें दिया। मैं सब उसके बाद अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहुत मशकूर हूँ। देखें, ये किसी कारकुन को टिकट देना इतना आसान काम नहीं था। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, अगर माजी बईद की बात की जाए तो ये चीज़ें तो अक्सर बातगश करती हैं कि पार्टी जो भी उम्मीदवार लाती है इलेक्शन में, ख़ास करके कोई जनरल इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान का चाहे कानून साज असम्बली का, उसमें भारी बार जो ना पार्टी फ़ंड दिया जाता है। आप ज़ाहिर एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने कोई फ़ंड दिया या टिकट मिला? नहीं, कोई फ़ंड नहीं दिया अल्लाह के हुक्म से। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, इस दफ़ा पूरी वादी 4 के जितने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उन्होंने यकजान होकर ये फ़ैसला किया। अच्छा, ठीक है, कि टिकट इन जितने वैली 4 के माजीन इनमें से किसी को मिलेगा, हम सब उसके साथ होंगे। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से कोई पार्टी फ़ंड हमने नहीं दिया। ठीक है, सब अपने दोस्त हैं जितने हैं वैली 4 के, वो मिल के हम ये ख़र्चा कर रहे हैं इलेक्शन का। अच्छा, सब दोस्त मिल के कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो अभी इलेक्शन को 20-22 दिन रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह जीतेगी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वर्क 1.5 साल से हम कर रहे हैं। ठीक है, जो पुराने मिनिस्टर MLA थे उन्होंने 5 साल में जो वादे किए 5 साल पहले इलेक्शन के दौरान, उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। जैसे कि उनके मुतल्लिक शौकत मनीर नवाज साहब हैं, वो एक्शन कमेटी वाले, उन्होंने कहा कि शौकत मीर, हाँ शौकत मीर, उन्होंने कहा जी 211 300 पंप लगाएं।
ٹھیک ہے ہاں سابقہ MLA ہیں, ان کے بارے میں یہ بات انہوں نے کی, تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کے خلاف اینٹی کرپشن مصر آباد میں کیس بھی کیا ہوا ہے. ہمارے بھائی ہیں طارق لون صاحب, انہوں نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے. اینٹی کرپشن میں ہے کہ 200 گھر ہے, 300 بور کیسے ہو سکتا ہے, یعنی جو ماجرین اس حلقے کے ہیں 200 گھر ہیں, اس میں 300 بور ہوئے ہیں. اچھا 300 بور کے پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. تو آپ موقع پہ جا کے اب جب وہاں سے آئی اپنا ان کی اینٹی کرپشن کی ٹیم, تو وہ موقع پہ گئی تو انہوں نے دیکھا تو بور تو ہے ہی نہیں. کتنے بور ہوئے ہیں ویسے سر جی ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں 300 میں 20 یا 25 بور ہوئے, باقی سب باقی سب, یعنی وہ 300 جو ڈالے گئے سب جھوٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ کاغذوں میں ہیں لیکن موقع پہ نہیں ہے. باقاعدہ جن لوگوں کے نام ایشو ہیں انہوں نے بیان الفی دیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ہم نے پیسے لیے ہیں, نہ ہمارا بور ہوا ہے, نہ کچھ ہوا ہے. یہ محکمے سے مل کے اپنا سابقہ MLA نے وہ ہڑپ کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جتنا فنڈ آیا ہے, بیوہ کا فنڈ آیا ہے, امدادی فنڈ آیا ہے, اور فنڈ جو بھی ملتا ہے. اچھا, ماجرین کے یہ کوئی اسپیشل فنڈ ہوتے ہیں آزاد حکومت کی جانب سے؟ بالکل ہوتے ہیں فنڈ, وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماجرین کے جتنے بھی فنڈ تھے, اب بیوہ بچیوں اپنا بیوہ عورتوں کے فنڈ آ رہے ہیں, جیز فنڈ آ رہے ہیں, امدادی فنڈ آ رہے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ آپ جس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ سارے ہڑپ ہو گئے. یعنی وہاں سے ایشو ہو رہے ہیں, وہاں سے ایشو لیکن مستحقین تک نہیں پہنچے. اگر آج ان تک پہنچے ہوتے تو یہ سابقہ MLA کے ساتھ وادی 4 سے 70% بندے ان کے ساتھ ہوتے. لیکن آج یہ ان کا حال ہے کہ وہ لوگوں کے پاؤں پڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی. اگر غلطی ہوئی ہے, جو پیسہ انہوں نے ہڑپ کیا ہے وہ اب لوگوں کو ڈبل کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مجھے ووٹ دیں, قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں, مجھے ووٹ دیں, پیسے لیں. اب وہ یہ کام انہوں نے شروع کیے ہیں, لیکن اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ بہت دور دور تک شکست کھائیں گے. آپ کے نزدیک کیا بنیادی مسائل ہیں جو پاکستان میں بسنے والے, خاص کر کے اس حلقے میں بسنے والے, جو حلقہ وادی 4 میں بسنے والے مہاجرین ہیں, ان کو بنیادی کیا مسائل ہیں؟ روزگار کے ہیں, تعلیم ہے, اس طرح ہیلتھ ہے. دیکھیں, سب سے مین مسئلہ مہاجرین کے بچوں کا ہے. اب بچے جو میٹرک FA کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جاب کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آگے جاب ان کو مل نہیں رہی. ٹھیک ہے, یہ MLA کا کام تھا جو یہاں سے منسٹر بنے ہیں 4 سال, سابقہ 4 سال منسٹر ہیں. انہوں نے ایک بچے کو بھی جاب نوکری جاب نہیں دلوائی, کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. دیکھیں, میرا مشہور یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا, سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ بچوں کو کسی جاب لگائیں, کسی نہ کسی محکمے میں ایڈجسٹمنٹ کریں. اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا, بچے باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو اسکالرشپ لے کے دیں پنجاب گورنمنٹ سے. یہ اسپیشل کوٹا ہوتا ہے مہاجرین کا؟ جی بالکل, مہاجرین کا کوٹا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں, ایک بچہ بھی ابھی تک ہمارا بھرتی نہیں ہوا آزاد کشمیر میں ان پچھلے 5 سالوں میں. ٹھیک ہے, اس سے بلکہ انہوں نے جب الیکشن شروع کیا سابقہ MLA نے, انہوں نے کچھ بندوں کو لگایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ الیکشن کے فوراً بعد ان کو فارغ کر دیا, کیونکہ ان کو ڈمی لگایا گیا تھا, ان کو فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب کوشش یہ ہے کہ میرا جو منشور لا رہا ہوں میں, اس میں سب سے پہلے جو پڑھے لکھے بچے ہیں جو باہر پڑھنے کے لیے اسکالرشپ کے ذریعے ان کو باہر بھیجیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اسکالرشپ کے لیے. پھر جو ہمارے مہاجرین مندروں میں رہ رہے ہیں, جو کچے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست کریں, گورنمنٹ سے پلاٹ لے کے ان کو بنا کے بھی دیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ پلاٹ گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہے, 2 نمبر جگہ پہ پلاٹ لے لیا جا کے, جہاں 16,000 روپیہ کنال جگہ تھی, وہاں مطلب انسان کہاں جا سکتے ہیں مجھے بتائیں. پنڈی شہر کے نزدیک 16,000 کنال روپیہ جگہ مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکتی. یہ وہ 3-3 4-4 گھنٹے پہ جا کے مندرے روات بالکل وہ اس کے لے کے کنارے جگہ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کو کہتے ہیں جا کو پلاٹ دیں گے. آپ بتائیں, جہاں مطلب قبرستان نہیں بن سکتا تو وہاں وہ مکان بنائیں گے. اب اللہ نے چاہا تو اس دفعہ میرا یہی پروگرام ہے, انشاءاللہ جگہ لے کے, ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لے کے ان کو مکان بنا کے دیں گے, 3-3 مرلے, 4-4 یا 5-5 مرلے, اس طرح ایک اسکیم بنائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن پیسے پنجاب گورنمنٹ دے گی, ان کو بنا کے دیں گے قسطوں پہ بغیر سود کے. تو دوسرا میرا منشور یہ ہے کہ ہمیں یہاں ضرورت ہے کشمیر سینٹر کی, جہاں کشمیری زبان سکھائی جائے. اچھا, بہت ضروری ہے مادری زبان ہمیں سکھائی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب 47 سے والدین یہاں پاکستان میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی مطلب اتنی کشمیری نہیں آتی, تھوڑی بہت آتی ہے, سمجھ آتی ہے, تھوڑا بہت بول لیتے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو جتنے ہیں ان کو نہیں آتی.
اس کے لیے یہاں کشمیری سینٹر مہاجرین سینٹر ہونا چاہیے جہاں انہیں کلاسیں ملیں، عورتیں ہماری آئیں وہ کشمیری زبان سیکھیں۔ صبح کے ٹائم فرسٹ ٹائم جو مرد ہیں ایک ٹیچر ہوگا وہ ان کو سکھائے گا سب کو کشمیری زبان۔ وہ انشاءاللہ میرا پروگرام ہے، جگہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، 4.5 مرلے جگہ ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، تو اللہ کے حکم سے اللہ عزت دے گا تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ یاسین صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں یاسین لون، ان کے مطابق اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ترجیحات میں سے سب سے پہلے یہی ہے کہ جو یہاں پہ بسنے والے مہاجرین ہیں ان کو جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی والے سے جو اس حلقے میں جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں سے دیگر پارٹیوں کے امیدوار ہیں ان تک بھی جو ان سے ہم بات کریں گے، ان کے جو موقف ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے کچھ ووٹر سپورٹرز، ان کے خیالات جانتے ہیں۔ اچھا جی، اپنا نام بتائیے گا۔ جی، میرا نام محمد شفیق کھوکر ہے جی۔ اچھا شبیر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ یقیناً یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ جی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ورکر کو ٹکٹ ملا ہے، یاسین لون کو، جو ایک 25-30 سال سے مسلم لیگ نون کے لیے خدمت کر رہا تھا، آلریڈی پہلے کونسلر رہ چکا ہے، اس ورکر کو ٹکٹ ملا ہے۔ انشاءاللہ ہماری جان مال سپورٹ ہر قسم کے اس کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی قیادت کا، میاں محمد نواز شریف کا، شہباز شریف صاحب کا، وزیر اعلیٰ محترم مریم نواز شریف صاحب کا، اور پنڈی کی جتنی لوکل قیادت ہے جنہوں نے اس پہ اعتماد کی ہے، اس پہ ہم بہت ان کے مشہور ہیں، اور ہماری پنڈی کی جتنی ہمارے جو یہاں ووٹر ہیں وہ انشاءاللہ یاسین لون کے صاحب ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پنڈی کا لوکل بندے کو، ورکر کو ٹکٹ ملا ہے، اور اللہ پاک اسے کامیاب کرے۔ ظاہری بات ہے وہ لوکل ہے، یہاں کا ہے، تو انشاءاللہ میں امید ہے وہ مایوس نہیں کرے گا۔ لوگوں میں وہاں میں پہلے بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ اس سے پہلے جو آتے رہے ہیں وہ تو کبھی ملے ہی نہیں ہیں۔ جی جناب، گڈ نیم بتائیے گا۔ جی، میرا نام طارق لون ہے اور میں 40 سال سے یہاں مہاجرین کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اچھا، اور یہ ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے اس دفعہ کہ راولپنڈی کے مہاجرین اکٹھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس دفعہ 27 جولائی کو اصلی اور نسلی مہاجر انشاءاللہ قانون ساز اسمبلی میں جائے گا، اور جو 2 نمبر کشمیری ہیں ان کو ہم اس دفعہ انشاءاللہ ویلی 4 سے جو ہے نا وہ بھگائیں گے۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیں کہ یاسین لون کی ووٹ یا سپورٹ دینے کا بنیادی کیا مقصد ہے؟ ان میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں سے ایک مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہے، اچھا، اس نے ورکر کی حیثیت سے ہمیشہ پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلی اور آزاد کشمیر کی اسمبلی اور یہاں پہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور 24-25 سال سے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں ممنون مشکور ہوں تمام قیادت کا کہ انہوں نے ایک ورکر کو ٹکٹ دیا، اور انشاءاللہ ہم اپنی قیادت کو مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہاں کے جو اس حلقے کے ووٹر سپورٹرز ان کی بات سنی، ان کے مطابق جو مسلم لیگ نون نے اس دفعہ امیدوار جو سلیکشن کی ہے وہ ایک لوکل سطح پہ اگر بات کی جائے ایک عام ادنا سا کارکن ہے، لیکن ان جو یہاں کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ ان کے مطابق یہ بندہ جو اگر منتخب ہوا تو آنے والے وقتوں میں جو یہاں کے مہاجرین کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں ہم اس بار دیکھ رہے ہیں جہاں مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس حصہ لیتی تھی، اس بار ہم نے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے۔ جو یہاں سے حلقہ وادی 4 LA 43 کے نامزد امیدوار ہیں حمزہ بزمی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے کہ یہ خاص کر کے جو یہاں کے مہاجرین ہیں جموں کشمیر کے، پاکستان میں بسنے والے، اس حلقے میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ حمزہ صاحب، ویلکم ٹو شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اپنا بٹ صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے سوال کیا کہ مہاجرین کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔
سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو بیانیہ بنا ان 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا، سب سے پہلے تو ہم نے اس کا ایک حل نکالنا ہے. کیونکہ آج سے پہلے جو 12 لوگ ان سیٹوں پہ آتے رہے ان کا بالکل کوئی رول نہیں تھا. ان میں سے بہت سارے لوگ غیر ریاستی تھے جو کشمیری مہاجر نہیں تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک اشتعال پیدا ہوا اور انہوں نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ آپ ان سیٹوں کو ختم کریں. پہلے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ بات سمجھانی ہے. کچھ اس میں شرپسند عناصر بھی ہیں لیکن 95% لوگ ہمارے جو ہیں وہ لائل ہیں پاکستان کے ساتھ. تو اب اس میں یہ بات ان کو سمجھانی ہے کہ یہ سیٹیں لاہور، پنڈی، کراچی، KPK، بلوچستان کی نہیں ہیں. یہ سیٹیں بیسیکلی پار آکوپائڈ کشمیر میں جو ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں یہ نمائندگی کرتی ہیں وہاں سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ، رجوڑی، وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کے لیے کہ وہاں پہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان پہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جو ہندوستان کی وہ 78 سال سے ان کا ظلم برداشت کر رہے ہیں، اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور پاکستان کے جھنڈوں میں ان کے جنازے دفن ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پاکستانیوں تک، کیونکہ ہمارے رابطے ہیں ان کے ساتھ. ایسے ہی پاکستان میں یا آزاد کشمیر کے لوگوں کے رابطہ نہیں ہے وہاں. میں اٹ سیلف ریفیوجی ہوں، مہاجر ہوں، تو میرے آج بھی 90% فیملی کے لوگ وہاں پہ ہیں. میں آج بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں. ان کے جو مسائل ہیں، جو ان پہ ظلم و جبر ہو رہا ہے، وہ میرے ہی بیان کر سکتا ہوں اگر میرے جیسا کوئی بندہ اسمبلی کے فلور پہ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں حمزہ صاحب کہ اگر ان 12 سیٹوں کو ختم کر دیا جاتا تو اس کا بیسک مقصد یہی ہوا کہ کشمیر کا کو دفن کر دیا جائے گا؟ دیکھیں نا، اگر ان 12 سیٹوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ساری تحریک کہاں چل رہی ہے؟ وادی کے اندر چل رہی ہے، سری نگر میں چل رہی ہے. وہاں کون لوگ ہیں؟ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں. جب ان کو یہ میسج جائے گا کہ ہم لوگ جن کی نمائندگی اسمبلی سے ختم کر دی گئی ہے، ہم لوگوں کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس کیا جواز رہ جائے گا اس تحریک کو آگے زندہ رکھنے کا؟ ٹھیک ہے. کیا جواز رہ جائے گا؟ وہ جب یہ ایک اتنا نیگیٹو میسج جائے گا کہ وہ تو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ ہم لوگوں کو جو ہے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. ہمارے جو عزیز و اقارب، ہم لوگ بھی قربانی دے کے آئے نا، 78 سال سے وہاں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے. اگر ہم لوگوں کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو وہ لوگ کس منہ سے ان کے ساتھ آئیں گے یا تحریک کو زندہ رکھیں گے؟ تو یہ ایک بالکل جینوئن قسم کی سازش ہے. ٹھیک ہے. ان سیٹوں کے مطالبے کو رکھنا، مطلب عوامی مطالبے میں یہ سیاسی مطالبہ بیچ میں ان کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے جو باقی مطالبات ہیں وہ عوامی ٹھیک سطح پہ اگر ہے، دیکھا باقی جائے مطالبات عوامی سطح کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. یہ جو مطالبہ ہے یہ آئی ڈونٹ نو، کچھ ایک دو وکلا تھے جنہوں نے ان کو غلط ٹریک پہ چڑھا دیا یا پیچھے سے کوئی ایسی چیز تھی. غائبانہ عناصر بھی ہوتے ہیں جو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو سامنے نہیں آتے. ان کی طرف سے یہ ایک ایسی ارریلیونٹ سی ڈیمانڈ رکھی گئی کہ بھئی یہ سیٹیں ختم کر دو. بھئی عوامی مطالبے میں سیٹوں کا کیا مقصد ہے؟ کل تو یہ کہیں گے کہ جی یہ نیلم میں 2 سیٹیں ہیں تو 2 کی کیا ضرورت ہے، یہ واپس 1 کر دو. میرپور کے ڈویژن میں 14 سیٹیں ہیں تو ان کو اتنی سیٹوں کی کیا ضرورت ہے، 6 کر دو. پھر یہ کہیں گے کہ پنڈی میں 10 لاکھ کی آبادی پہ 1 MNA ہے تو یہاں پہ کیوں لاکھ پہ 1 MLA بنتا ہے؟ یہاں بھی 30 لاکھ آبادی ہے تو بس ٹوٹل 3 سیٹیں رکھ لو، 1 مظفر آباد ڈویژن کی، 1 راولہ کوٹ ڈویژن کی، 1 میرپور ڈویژن کی. تو بات سیٹوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک نمائندگی ہونی ضروری ہے، اور نمائندگی بھی ووٹ کے حق سے. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حلقہ وادی 4 ہے، اس میں کل ووٹر کی تعداد کتنی ہے؟ سر اس حلقہ وادی 4 میں تقریباً پچھلی بار ووٹ تھے 2450. ٹھیک ہے. اس بار 3350 ووٹ ہیں. اچھا، ووٹ بڑھ گئے. ووٹ بڑھ گیا ہے، لیکن کچھ میں پھر یہی کہوں گا کہ کچھ ہمارے جو محکمہ بالیات ہے اس کو اب کٹکڑے میں لا کے کھڑا کرنا. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات ضروری ہیں؟ بہت زیادہ ضروری ہیں. ان کو اصلاحات بھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ، اور ان کو سزائیں بھی دی جانی چاہیے. جو لوگ اس چور بازاری میں ملوث ہیں، جعلی لوگوں کے باشندہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور پھر وہ جو غیر ریاستی لوگ ہیں ان کو مہاجر بنا کے ہماری سیٹوں پہ لے آتے ہیں یا ان کو ووٹ کا حق دیتے ہیں، یا وہ ہمارے بچوں کی رائٹس پہ حملہ آور ہوتے ہیں اسکالرشپ کی صورت میں، نوکریوں کی صورت میں، یا میڈیکل کالج میں داخلوں کی صورت میں. تو یہ ایک بڑا ظلم ہے. ان لوگوں کو بالکل روتھلیسلی ڈیل کرنا پڑے گا، جو سرکاری ملازم ہیں جو یہ اس طرح کی غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیں کیا ترجیحات ہیں، خاص کر کے منشور کیا ہے آپ کا، جو مہاجرین یہاں پہ بسنے والے ہیں ان کے کیا بنیادی مسائل ہیں اور آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا بیس یہ ہے کہ ہماری یہ سیٹیں ہیں پار آکوپائڈ لوگوں کی ریپریزنٹیشن. ٹھیک ہے. میں نے پہلے کہہ دیا یہاں کے لوگوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں، یہ سیکنڈری ہیں.
یہ سیکنڈری ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ پرائرٹی پہ ہے کہ پار لوگوں کے جو مسائل کشمیر. مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کی نمائندگی کرنے کے بعد یہ لوگ ہیں ان کی بھی نمائندگی کریں گے کیونکہ ووٹ کا حق دیا ہے انہوں نے. ان کے لیے جو لوگ جو آج بھی مندروں میں رہ رہے ہیں, جو آج بھی گردواروں میں رہ رہے ہیں, جو آج بھی اوقاف کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں, ایک گھر میں 20-20 لوگ رہ رہے ہیں, ان کے گھروں میں بجلی کے میٹر نہیں ہیں, گیس کے میٹر نہیں, ان لوگوں کو ہم سرکاری سطح پہ کوشش کریں گے کیونکہ ایسی وہ بھی میرے تھرو نہیں, کسی منسٹر کے تھرو نہیں, باقاعدہ محکمے کے تھرو ان کی کوئی چھوٹی سی کالونی بنایا جائے, ان کو وہاں جو ہے رجسٹریاں دی جائیں, ان کو آباد کیا جائے, ان کو سیلف میڈ کیا جائے, ان کو چھوٹا موٹا روزگار کاروبار لگا کے دیا جائے تاکہ یہ خود کفیل ہو سکیں. ان کو صرف ٹوٹی نلکے اور یہ پانی بور پہ نہ رکھا جائے, ان کو لالچوں میں نہ رکھا جائے, پیسوں پہ ٹھگایا نہ جائے, ان کو روزگار دیا جائے, نوکری دی جائے, ان کو کوئی کاروبار اسمال کاروبار بنا کے دیے جائیں, ان کو ریزیڈنس دی جائے تاکہ یہ خوشحال ہو سکیں. 78 سال ہو گئے ان لوگوں کو, یہ خوشحال نہیں ہو اچھا سکے. حمزہ صاحب, آپ نے پیسوں کی بات کی. ماضی کی اگر بات کریں تو ماضی میں یہ چیز اکثر دیکھی جاتی تھی کہ تمام ہی پارٹیاں جو امیدوار یہاں پہ آتے تھے ان کا منشور بیسک یہی ہوتا تھا کہ آؤ الیکشن کے دنوں میں آؤ, پیسے دو, ووٹیں خریدیں, اور اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں منسٹر صاحب کہاں ہیں. نہ کبھی یہاں پہ کسی کی غمی خوشی میں ہم نے دیکھا شریک ہوئے جو یہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے وہاں گئے, ان کو منسٹریاں ملی. جی بالکل, بات یہی ہے, یہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل لوگ جو مہاجر ہیں ان کے اوپر جب آپ جعلی لوگوں کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو جعلی بندے کو کیا مقصد ہے منسٹر آئے نہ آئے, اس کے تو جو اپنی نسل ہی تبدیل کر کے جعلی کشمیری بن گیا اس کو تو کسی کام سے غرض ہی نہیں, اس کو تو صرف لالچ ہے پیسے سے یا کسی مفاد سے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ جعلی لوگوں کا جو رہ گیا سسٹم ووٹوں میں ان کو خاتمہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان سیٹوں کو جو ہے ہم پراپر طریقے سے کریں. ٹھیک ہے, اور ان بندوں کو منتخب کریں جو آپ میں 5 سال رہیں. یہ نہیں ایک دفعہ آئیں اور اس کے بعد چلے جائیں اور 5 سال آپ کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا جو امیدوار ہیں ان کے مطابق جو ان کی ترجیحات ہیں وہ جو ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بنا ہوا ہے اس وقت, اس کو کاؤنٹر کرنا ان کے مطابق وہ ان کا پہلی ترجیحات میں سے ایک ہے. اس کے بعد ان کے مطابق جو دیگر مسائل ہیں یہاں پہ بسنے والے مہاجرین کے وہ بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اس پہ مزید ہم جو تیسری پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی طرف جائیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ہم بات کریں گے جو کہ 27 جولائی کو ہونے والے آزاد کشمیر کے انتخابات ہے, جہاں دیگر پارٹیز کے نمائندوں سے ہم نے بات کی. وہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے متفقہ امیدوار ہیں جاوید بٹ, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب, یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے پہلے بھی منتخب ہو چکے ہیں اس حلقے سے اور وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہے ہیں, تو اس بار کس جذبے کے تحت اترے ہیں الیکشن میں آپ؟ دیکھیں جی, میں نے 1 سال پہلے پیپل پارٹی جوائن کی ہے, تو اس سے پہلے میری وائف بھی کونسلر بنی تھی پیپل پارٹی سے, جہاں میری وارڈ ہے, وارڈ 45 ہے, تو میرے والد محترم بھی پیپل پارٹی میں تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے اچھا لگا پیپل پارٹی میں ویژن کا, تو میں نے کہا نہیں پیپل پارٹی میں سے میں الیکشن لڑوں گا. یہ میرا خواب تھا پیپل پارٹی سے میں کوئی ٹکٹ مل جائے تو میں الیکشن لڑوں گا. اچھا بٹ صاحب, یہ بتائیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس حلقے میں مہاجرین کے جو یہاں پہ بس رہے ہیں, تو ان کے بنیادی مسائل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خاص کر کے بے روزگاری ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کے بڑے مسائل ہیں یہاں پہ, تو اس حوالے سے کیا ترجیحات ہیں؟ اگر آپ اس بار پھر منتخب ہوتے ہیں تو کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب میں پہلا 2021 کا الیکشن جو لڑا, میں نے اس وقت بھی اپنے ایک منشور دیا تھا جو میرا ذاتی منشور تھا. تو یہاں پہ جو سب سے بڑی مسائل ہے, لوگوں کے پاس چھت کوئی نہیں ہے. تو میں نے اپنے 5 سال میں بڑی کوشش کی کہ میں ان کے لیے کالونی بناؤں. اچھا, لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں بن سکی. پھر ہمارے کچھ دوست وغیرہ تھے, پھر ہم نے بنائی, اللہ کی مہربانی سے 200 پلاٹ ہم نے, جس میں ہم نے تقریباً 160 دے دی. آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے دے دیے لوگوں کو. تو جو مہاجرین ہیں ان کو پلاٹ جی صرف مہاجرین کو دیے جو بڑے پسماندہ حال میں رہ رہے ہیں, بستیوں میں, مندروں میں, گردواروں میں رہ رہے ہیں, میں نے دے دیے نا. اچھا, آنے والے جو انتخابات ہیں یہ موجودہ, اس میں اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر بیسک کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ کہ چلیں چھت آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ نے پلاٹ لوگوں میں تقسیم کیے, اس کے علاوہ جو بنیادی مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, کئی نوجوان جو پڑھ لکھ کے ابھی تک بے روزگار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر میں جو مہاجرین کا کوٹا ہے اس میں روزگار اسکالرشپ نہیں دینی چاہیے ان نوجوانوں کو؟ بالکل, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. بیسیکلی یہ 2 سال سے ہمیں فنڈ ملا ہی نہیں ہے.
अच्छा, اس میں کوئی معاملات تھے نہیں مل سکا وہ ایکشن کمیٹی والے جو معاملات بس چل رہے تھے۔ بس کچھ معاملات چاہ رہے تھے نہیں مل سکا سب حلقے کو پتہ ہے 3-4 جو پہلے 3 سال بجٹ ملا وہ ہم نے آپ حلقے میں لگایا ابھی میری کوشش تھی کہ میں ان کو نوکریوں میں لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا لیکن آنے والے فیوچر میں انشاءاللہ میں ان کے جو نوکریاں وغیرہ اسکالرشپ جو بھی ہے میری پہلے ترجیح ہوگی اور پہلی ترجیح میری یہ ہوگی کہ جو جن کو میں نے آج سے 3-4 ماہ پہلے پلاٹ دے دیے میں نے تقریباً ان کے لیے یہاں پہ ان کی کالونی بناؤں اور ان کے پیسے جو انسان قسطوں میں ان سے لوں یہ میرا مشن ہے کہ اس کالونی کا نام جاوید بٹ کالونی ہوگا۔ اچھا جاوید صاحب، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایکشن کمیٹی کی، ایکشن کمیٹی کا جو اس وقت خاص کر کے جو احتجاج چل رہا ہے، لیکن جو ان کا بنیادی مقصد اب تک سامنے آیا ہے وہ مہاجرین کی سیٹوں پہ زیادہ بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دی جائیں، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم اس ہونی میں چاہیے؟ ہمارے جناب نے بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی بلاول بھٹو نے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ایکشن کمیٹی والے، اس میں کچھ چند لوگ ہو سکتے ہیں ایکشن کمیٹی والے بھائی وہ اتنے برے نہیں ہیں، چند عناصر ہیں ہمارے بلاول بھٹو نے ان کو بہت اچھے کہا کہ ہمارے ایسے لوگ ہم ان کے مخالف نہیں ہیں۔ اچھا، آپ ظاہر ہے 5 سال منسٹر رہے تو اس میں کیا فنڈ کی کمی تھی؟ سیاسی معاملات تو چلیں بعد میں شروع ہوئے نا، پچھلے 2 سال کی اگر بات کی جائے، 3 سال تو امن و امان تھا ریاست جموں کشمیر کی بات اگر کی جائے، آزاد کشمیر کی۔ دیکھیں جی جو 3 سال میں نے کام کیے ہیں یہ 50 سال 40 سال میں کسی نے کام نہیں، یہ ریکارڈ کام ہے اس جو میں وادی نے کے لیے اس وقت اور آپ اس میں ٹیم کر لیں آپ میڈیا لیں آپ جائیں آپ کو ایک کام نظر آئے گا گراؤنڈ پہ اس طرح انہوں نے اپنی کرپشن میں کیس ڈالا احتساب میں ڈالا وہ ٹیم آئی ہیں حالانکہ میں روک سکتا تھا لیکن میں نے مناسب اس میں وزیر تھا میں سفارش کرا کر لیکن میں نے نہیں میں نے کہ کرنے دے جب میں نے کام کیے مجھے کیا ضرورت ہے کام روکنے کی میں نے میرا خیال ہے 150 تقریباً لگ بھگ میں نے بور کرائے ہیں جو اندازاً ہے اور ایسے بھی تقریباً کچھ 100 سے زیادہ میں نے گلیاں بنائی ہیں تو جو میں نے فنڈ لیا وہ انشاءاللہ 101% میں نے گراؤنڈ پہ لگایا اور میرٹ پہ کام جی کیا۔ میرٹ پہ کام کیا لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو سو مہربانی۔ مچ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا جو کشمیر میں ہونے والے انتخابات ہیں اس میں جو تینوں متفقہ امیدوار ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے، ان کا جو موقف ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تینوں جو پارٹیز کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ نے تینوں کا موقف سن لیا، فیصلہ یہاں کے حلقے کے عوام نے کرنا ہے کہ کون ان کے لیے بہتر ہے جو آنے والے وقتوں میں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کر پائیں گے۔ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔